सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज दिल दुखी है और गमज़दा भी है और अफसोस का दिन भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये फ़ख्र भी है कि एक दफ़ा फिर जो बलूचिस्तान में जो फितनतुल हिंदुस्तान की तरफ से यानी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई, इंडियन जो एक प्रॉक्सी है वो उन्होंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया, और जिस किस्म के हालात पिछले 48 घंटे में बलूचिस्तान में रहे, उसमें जो दहशत गर्दों पर जिस तरह से काबू पाया गया, जिस तरह से उनके हमलों को पसपा किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पे 133 दहशतगर्द हलाक हुए। सीएम बलूचिस्तान के मुताबिक तकरीबन 145 दहशतगर्दों की लाशें उनके पास मौजूद हैं, लेकिन अफसोस इसलिए है कि 15 के करीब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और 18 शहरी इसमें शहीद हुए हैं। पाकिस्तान में इस जो सूरत हाल है उसमें हमें यकजहती का मुजाहरा करना है, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे उनकी ताकत बन के हमें खड़ा होना है। उसके अलावा हमारे पास अब कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। सीएम बलूचिस्तान आज जब बात कर रहे थे, और कल भी हमने देखा कि गमज़दा भी थे, आपदीदा भी थे, और नाज़रीन हकीकत भी इस वक्त यही है कि हम उनको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे और हम अपनी एक एक इंच की अपने पाक सरजमीन की हिफाजत करेंगे। यही तहिया है अवाम का भी, यही तहिया है लीडर्स का भी, और यही तहिया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का भी, यानी अफवाज पाकिस्तान का भी। प्रोग्राम में भी इसी हवाले से आज हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि हमारी हुकूमत के पास क्या इस हवाले से और इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए क्या लाए अमल है। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो यकज़बान तो हैं, मज़म्मत भी की है, लेकिन जो दो सूबों की सूरत हाल है वो कोई बेहतरीन सूरत हाल नहीं है। दहशतगर्दी के हवाले से दोनों को दहशतगर्दी का चैलेंज का सामना है, किस तरह से निपटना है, और हुकूमत के पास क्या ऐसा है जो वो इनिशिएटिव ले सके और इन पार्टीज़ को लूप में ले सके। लेकिन जो इस वक्त मारूज़ी हालात हैं इसमें तमाम जो बड़ी सियासी जमात हैं उसमें एक और जमात की क्या जगह बनती है और क्या वो वाकई जगह बन पाएगी। उनके पास इस मुल्क के लिए या इस मुल्क के हालात को बेहतर सिमत में ले जाने के लिए क्या एजेंडा है, और क्या ये तब निज़ाम बदलने की इस फौरी तौर पर ज़रूरत है, और ये नई जमात उसमें मुआविन साबित होगी। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पीटीआई के सरकर्दा सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, केपी अफेयर्स। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार वली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मैं इब्तिदाई में नई जमात की बात कर रही हूँ, सैयद इकरारुल हसन साहब, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान अवाम राज तहरीक। अस्सलाम वालेकुम इकरार, आज आपका एक नया इंट्रो हमने दिया है जो हमारे लिए तो कम से कम नया ही है। उससे पहले तो हम आपको अपनी फेटर्निटी में ही काउंट करते हैं। अच्छा जी, वक्त का आगाज़ कर लेती हूँ आपसे इख्तियार वली साहब। जब हम ये बात करते हैं ना, कोयटा की सानहे की बात करते हैं, बहुत बड़ा सानहा था, कोई दो राय नहीं है। तमाम जमातों ने, तमाम पार्टीज़ ने, तमाम लीडर्स ने यकज़बान होकर उसको कंडेम किया है। कंडेम करना काफ़ी है, या उससे आगे बढ़कर आपने सोचना है कि इनको भी ऑन बोर्ड लें, लूप में लें, कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, इनके देरीना मुतालबे सुने, इनकी मुलाकात कराएं इनके लीडर से, ताकि मामलात आगे चले, या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि 8 फरवरी की इनकी कॉल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो एक अलग चैप्टर है, मुलाकात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक अलग चैप्टर है। अमन के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्या आपने कहा, ज़रूर बुलाएंगे, उसके लिए जो भी बन पड़ा हम करेंगे, हम कर भी रहे हैं और भी करेंगे। वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी हैं वो अमन के हवाले से सब ऑन बोर्ड हैं और सब एक आवाज़ हैं। जहाँ तक बात तहरीक इंसाफ की आ जाती है तो वो हमेशा जब एक तमाम पार्टियों की एक आवाज़ होती है, हुकूमत की आवाज़ होती है, रियासत की आवाज़ होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि नहीं जी, हमारा तो मोटिव ये है, हमारा तो नैरेटिव ये है, ये कुछ और ले लेते हैं। तो वो पहले उनको चाहिए कि वो खुद अपना चेक कर ले कि वो कहाँ खड़े हैं। वो यही मैं कहता हूँ कि इश्क इमरान और इश्क पाकिस्तान में फिर यही फ़र्क आ जाता है। हम अपनी तरफ से, आपने मुलाकात की बात की, तो
یہ دیکھیں ملاقاتیں تو 2024 کے الیکشن کے بعد ان کی بڑی سموتھ چل رہی تھی. یہ نعیم صاحب جو تھے تو میں وہاں پہ کسی ملاقات پہ گئے تھے تو میری ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی, یہ بھی ملاقات کے لیے آئے تھے. ملاقاتیں تو ہوتی تھی بڑی روٹین میں اور نارملی ہوتی تھی, لیکن ان ملاقاتوں میں پھر کچھ ایسا ہوا کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ سازشیں اور شرارتیں بھی شروع ہو گئی. حالانکہ دیر از سپریم کورٹ ججمنٹ وچ از اسٹل وہ اس وقت انٹیکٹ ہے, اور اس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی سزا یافتہ شخص جو ہے وہ پارٹی افیئرس کو, اس پارٹی کو وہ لیڈ بھی نہیں کر سکتا, اس کے معاملات کو انفلوئنس بھی نہیں کر سکتا. لیکن جیل کا قیدی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بھی لگا رہا ہے, سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر لگا رہا ہے, ایک وزیر اعلیٰ کو گھر بھیج دیتا ہے, دوسرے کو نامینیٹ بھی کر رہا ہے, 26 نومبر بھی کر دیتا ہے. تو پھر ایسی چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جیل مینول کہاں کھڑا ہے اور سیاست کہاں کھڑی ہے اور قیدی کی سزا کہاں کھڑی ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ملاقات ان کی جو ہے وہ کرا دی جائے گی. انشاءاللہ آپ کی سفارش پہنچ گئی ہے. چلیں یہ میری سفارش پہ ملاقات ہوگی. نعیم حیدر پنجوتا صاحب آپ گواہ رہیے گا, تاریخ میں میرا نام لکھ لیجئے گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی طرح جو اختیار ولی صاحب آپ نے کہا نا اے پی سی الگ بات ہے, ملاقات الگ بات ہے, پی ٹی آئی الگ بات ہے. میرا جب ملاقات سے مراد یہ تھی کہ جب ان کے کچھ گلے شکوے دور ہوں گے, کچھ ان کو آپ ریلیف دیں گے تو پھر یہ آپ کے ساتھ ذرا کمفرٹیبل ہوں گے. تو اس کانٹیکس میں نے یہ بات کی تھی. چلیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب وہ میں تھوڑا سا آپ کو 2 لائنز میں بتا دوں نادیہ کہ سر ہم نے جب بھی ان کو قریب کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت شاید کمزور پڑ گئی ہے. ان کا شکوہ ہے کہ جی آپ کو ہم قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ دور ہو جاتے ہیں. ملک کے جو اس وقت حالات ہیں اس میں بہت ضروری ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ ایک پیج پر ہو, تمام لوگ ایک. اس کے لیے آپ کا کوئی لاہ عمل ہے, آپ کی پارٹی کا, آپ کا, آف کورس آپ سے مراد آپ کی لیڈرشپ کا؟ بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا جی. دیکھیں سب سے پہلی بات, بلوچستان میں جو کل واقعہ ہوا, آئے روز واقع ہوتے ہیں اس طرح کے, بڑا ہم اس پہ تحریک انصاف کا موقع بڑا کلیئر ہے. ہم نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں, اور دہشت گردوں کا خاتمہ ہونا چاہیے, ہماری واضح پالیسی ہے. نمبر 2 یہ بات رہ گئی کہ جہاں یہ دہشت گردی کا عمل ہے, اب اس کے اندر دیکھیں نا, خیبر پختونخوا کے اندر تو چلو ہماری حکومت ہے, بلوچستان کے اندر تو ہماری حکومت نہیں ہے. جب یہ بات ہوتی ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو آپ ڈینائل پہ چلے جاتے ہیں کہ نہیں جی بلوچستان افغانستان تو ایسا ہے نہیں. شفیع جان ایک پروگرام میں بیٹھتے ہیں اور ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت نہیں کہتے. آپ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت مانتے ہیں, آپ بی ایل اے کو دہشت گرد جماعت مانتے ہیں؟ جی ٹی ٹی پی کو بالکل مانتے ہیں, بی ایل اے کو مانتے ہیں. جی شفیع جان نے بھی بڑی واضح 2 ٹوک موقف دیا, لیکن دیا نہیں تھا نا واضح, جبھی تو بات شروع ہوگی. دیکھیں اس نے بعد میں دے دیا نا, جب بعد میں دیا نا, اس وقت وہ ایفن بٹس کر رہے تھے. دیکھیں بٹس کر رہے تھے, میں تو کہہ رہا ہوں نا, سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا. ٹھیک ہے, میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا عشق عمران اور عشق پاکستان کے الگ الگ چیزیں, اس کو انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی. اقرار, الاؤ می ٹو ٹیک اے شارٹ بریک تاکہ میں جب آپ کی طرف آؤں تو مکمل کھل کے آپ سے بات کر سکوں اور آپ جان سکوں کہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کی پٹاری میں. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. جنہوں سے پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اقرار یہ بتائے گا کہ جو ملک کے 2 بڑے چیلنجز تھے جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, ایک تو ملک کی معاشی صورتحال, معاشی حالات, ہمیں بتایا تو جا رہا ہے کہ ہم معاشی حالات بہتر ہو گئے ہیں, ہمارے ریزرو جو ہیں وہ ڈبل ہو گئے, لیکن جو عام آدمی ہے اس تک وہ چیز ریفلیکٹ نہیں کر رہی. دوسرا دہشت گردی, آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ جماعتیں مل کے دہشت گردی کے لیے کوئی یکجہتی نہیں دکھا پا رہی ہیں, مکمل لاہ عمل ان کے پاس نہیں ہے, اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے, یا آپ اس میں کوئی ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں یا ملک کے لیے کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی سلوشن ہے آپ کے پاس؟ نادیہ آپ کا بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں, چاہے بلوچستان کا معاملہ ہے, چاہے طالبان کے حوالے سے دہشت گردی کا چیلنج ہے, مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, لا قانونیت ہے, نا انصافی ہے, مجھ سے آپ ان تمام مسائل کے حل کا کوئی جواب پوچھئے تو میرے پاس صرف یہ جواب ہے کہ یہ سارے کے سارے مسائل اس وقت حل ہو سکتے ہیں جب سسٹم ٹھیک سے کام کرنا شروع کرے گا, جب سسٹم بہتر انداز میں ڈیلیور کرنا شروع کرے گا. اچھا, اب سسٹم کیسے اور کب کام کرنا شروع کرے گا بہتر انداز میں؟ جب سسٹم کو چلانے والے ٹھیک لوگ آگے آئیں گے اور وہ سسٹم کو ٹھیک طریقے سے چلائیں گے. اچھا, یہ ٹھیک لوگ آگے کیسے آئیں گے؟
جب آپ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں میرٹ کا، جمہوریت کا، قابلیت کا، صلاحیت کا ایک نظام لے کر آئیں گے کہ جس کے ذریعے سب سے قابل، سب سے باصلاحیت لوگ میرٹ پر مبنی نظام کے تحت اور جمہوریت کے ذریعے آگے آئیں اور سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر بھی مشاورت سے سارے فیصلے ہوں. بدقسمتی سے آپ نے کہا نا یہ ساری سیاسی جماعتیں، میں بہت ادب سے اور بہت احترام سے کہتا ہوں کہ ان میں سیاسی جماعت ہے کون سی؟ یہ یا تو شخصیات ہیں یا یہ خاندان ہے. ہم یا شخصیت کو سیاسی جماعت سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں یا خاندان کو یا فیملی کو سیاسی جماعت سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. سیاسی جماعت کا مطلب ہے کہ ایسا جمہوری ادارہ جو کسی آدمی کی یا کسی خاندان کی ملکیت نہ ہو، جو عام لوگوں کی ملکیت ہو، جس کے اندر انٹرنل الیکشنز ہوں، جس کے اپنے اندر جمہوریت ہو، جس میں فیصلے مشاورت سے کیے جائیں، جس میں لوگوں کی رائے کو اہمیت دی جائے. میرے پیارے بھائی نعیم بھائی نے کہا کہ جی بند کمروں کے فیصلے، تو کیا بند کمروں کے فیصلے صرف ریاستی سطح پر ہو رہے ہیں؟ یہ پارٹیاں تو بند کمروں میں بھی فیصلے نہیں کرتی کہ چلو یار 4 لوگوں کو بٹھا کے بند کمرے میں فیصلہ کر لیں. یہاں تو ایک آدمی اختیار کل ہے، وہ جو فیصلہ کر دیتا ہے وہی فیصلہ آخری اور حتمی فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ فیصلے جب تک انڈیویجولز کرتے رہیں گے، 78 سال میں جو خرابی ہے نظام کی وہ یہی ہے جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے شخصیات کو یا خاندانوں کو جمہوریت مت سمجھ لیجئے. ان کی جو ذاتی اقتدار اور کرسی کی لڑائی میں یہ جو مسلسل نظام کا چہرہ بگڑ رہا ہے، بار بار یہی لوگ اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کے لیے گھر کا دروازہ اندر سے کھولتے ہیں، کنڈی کھولتے ہیں. یہی ہاں آپ کی یہ بات یہاں تک تو درست ہے کہ شخصیات یا خاندان، بٹ ایز فار ایز پی ٹی آئی از کنسرن، شخصیت تو ہے. عمران خان کی شخصیت ہے، لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی ہے یا عمران خان ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لیے یا عوام ہے یا عمران خان ہے یا ان کے ووٹر ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں. لیکن یہ کریڈٹ دینا پڑے گا عمران خان کو کہ ان کا کوئی فیملی ممبر پارٹی میں نہیں تھا، وہ نیپوٹزم نہیں تھا، انہوں نے اپنے کسی بھائی، بھتیجے، بھتیجی، ماں، بہن، ان کو نہیں کم از کم اس طرح سے نوازا. اور میرٹ پہ بھی لوگ آئے، ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے کبھی سیاست نہیں کی تھی وہ بھی آگے آئے. یہ کریڈٹ آپ دیتے ہیں؟ دیکھیے جس کی جو اچھائی ہے نادیہ اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، لیکن اگر کسی چند اچھے فیصلوں کی بنیاد پر آپ سیاسی ڈکٹیٹرشپ کو جسٹیفائی کرنا چاہیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں اختلاف کا حق رکھتا ہوں. یعنی اگر پرویز مشرف نے بھی 10 اچھے فیصلے کیے تھے یا پرویز مشرف بھی اپنے کسی فیملی ممبر کو نہیں لے کر آیا تھا اس لیے کہ ان کے فیملی ممبر باہر تھے، وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو کیا ہم پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کو جسٹیفائی کر دیں گے؟ یا عمران خان صاحب نے اگر 10 اچھے فیصلے کیے تو اس بنیاد پر جو سیاسی ڈکٹیٹرشپ کا پورا کردار ہے 78 سال میں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ان لائک ادر پولیٹیکل پارٹی جو ہمارے پاس پی ایم ایل این کی ایگزامپل ہے اور پیپلز پارٹی کی ایگزامپل ہے. اختیار ولی صاحب اس میں مجھے صرف ایک اگر اجازت دیجئے، جی مکمل کر لیں بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخصیت پرستی ہے ہم اس کو موروثیت سے کم برائی کیوں جانتے ہیں؟ نادیہ جو موروثیت ہے وہ اصل میں شخصیت پرستی سے چھوٹی برائی ہے، اس لیے کہ موروثیت شروع ہی شخصیت پرستی سے ہوتی ہے. تو جب تک آپ شخصیت اور موروثیت پرستی کو ایول نہیں مانیں گے، آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ چاہے کوئی خاندان 30-40 سال ایک سیاسی جماعت پر قابض رہے یا کوئی ایک شخص 30-40 سال بغیر انٹرنل الیکشن کے سیاسی جماعت پر قابض رہے، دونوں برائیاں ہیں، دونوں جمہوریت نہیں ہے. دونوں صورتوں میں عام آدمی اور مڈل کلاس کے لوگوں کا میرٹ کی بنیاد پر آگے آنے کا راستہ رکتا ہے. تب تک ہم مسائل کی میں چاہوں گی کہ اختیار ولی صاحب ضرور اس کو رسپونڈ کریں، کیونکہ جب موروثی سیاست کی بات ہوتی ہے تو پی ایم ایل این تو کہیں پیچھے نہیں رہتی. اختیار ولی صاحب اس کو ضرور رسپونڈ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے میں بریک پہ جا رہی تھی اور نعیم پنجوتا صاحب کی طرف جا رہی تھی، تو آپ نے کہا ملاقات ہو جائے گی. اگر ملاقات کا کچھ سوچ لیا ہے تو ذرا اگر تاریخ بھی بتا دیں، 8 فروری سے پہلے ہوگی، 8 فروری کے بعد ہوگی، یا جو کم از کم ان کے ڈاکٹرز ملنا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹرز کو کہا جا رہا ہے کہ جی جو ان کے پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کا وزٹ کرا دیجئے. وہ تو کوئی سیاسی بیان بازی نہیں کرنے جا رہے نا، یا سیاست پہ بات نہیں کرنے جا رہے، وہ انڈر کنسیڈریشن ہے اس گورنمنٹ کے لیے. دیکھیں پرسنل ڈاکٹروں کی، میں ڈاکٹر والی بات پہ پہلے آؤں یا میں اقرار الحسن کی بات پہ تھوڑا سا کمنٹ کروں؟ اچھا یہ دیکھیں جو ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر کی ملاقات تب ہی ہوتی ہے ذاتی معالج کی جب کوئی بات ہو، قابل تشویش ہو، کوئی بیماری ہو. لیکن اس سچ اگر کوئی بات نہ ہو تو ڈاکٹر کی ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان کا معاملہ اتنا سنجیدہ تھا کہ ہسپتال لایا گیا ان کو جیل سے، کیونکہ آنکھوں کی مشینری وہ جیل نہیں جا سکتی تھی، اس لیے ان کو ہسپتال سے، جیل سے ہسپتال لایا گیا. ٹھیک ہے، اب مطلب سنجیدہ اتنی ہی تھی، لیکن قابل تشویش کوئی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ.
अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात कब कराएंगे? 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी के बाद? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि ये फारिग है कि नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल में 8 फरवरी तक खुद फारिग नहीं है, तो क्या फायदा है ऐसे? नहीं, आप मुलाकात अनाउंस तो करें, पहुंच जाएंगे, आप फिक्र ना करें इनकी फरागत की। अच्छा चले ठीक है, देखते हैं। चलें, इकरार की बातों को रिस्पॉन्ड कर दें कोई जरा। इकरार जो है, इकरारुल हसन बहुत अच्छी बातें कर रहा है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। माइल्स टू गो, बहुत लंबा सफर है, अच्छी बात है। जो आप कहते हैं ये सबके दिलों की आवाज है और चाहते हैं कि मतलब हर जमात में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत कोई जमात ऐसी नहीं है जिसमें मोरूसियत नहीं है। मोरूसियत कहें या जो भी कहें, यहाँ पर शख्सियत परस्ती भी है, यहाँ पर मोरूसियत भी है, यहाँ पर पॉपुलिस्ट नारों की सियासत, मतलब झूठी सियासतें भी हैं, बहुत कुछ है। और जो आप बातें कर रहे हैं, ऐसी सियासत की बड़ी गुंजाइश है, लेकिन मानता हूं कि मुश्किल है, कठिन सफर है, लंबा है, लेकिन आप बढ़ते चलिए, बोलते रहिए। यानी आज इख्तियार वली साहब बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के अंदर भी जमहूरियत नहीं है या मरूसियत सियासत है, इसको अच्छा नहीं कह रहे, कम अज कम डिफेंड भी नहीं कर रहे। नादिया, आप मेरी तर्जुमान क्यों बन रही हैं? मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं की है जिस तरह आप बोल रही है। मतलब आपने अपनी पार्टी की मरूसियत पे कोई बात नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पाकिस्तान की सियासत में ओवरऑल मैंने एक बात की कि पाकिस्तान की सियासत में मोरूसियत भी है और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिसको आप कह सकती है, लेकिन पाकिस्तान में शख्सियत परस्ती का वोट भी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। अनफॉर्चुनेट बट दिस इज रियलिटी, अनफॉर्चुनेट बट दिस इज रियलिटी। अच्छा, मैं नईम हैदर पंजोता साहब की तरफ जाती हूँ। नईम हैदर पंजोता साहब, मुझे नहीं पता उस दिन आप अडियाला के बाहर थे या नहीं थे। कल शेर अफजल मरवत ने मेरे प्रोग्राम में एक इंकशाफ किया है, एक इल्जाम भी लगाया, एक छोटा सा क्लिप है, सुन ले, मैं चाहूंगी उसको रिस्पॉन्ड करें। चलाइएगा जी जरा। बैरिस्टर गौर को तो उस दिन अडियाला जेल के सामने मोहतरमा अलीमा खानम ने कहा कि भाई मेरा नाम ECL पे है, तो आप आर्मी चीफ को फोन करें ताकि मेरा नाम ECL से हटा दे। जिस पे बैरिस्टर गौर ने उन्हें कहा कि न ये उनका काम है और न मैं उनको फोन कर सकता हूँ। जिस पर मोहतरमा ने कहा कि मुझे पता है कि आप किस किस चीज के लिए फोन करते हैं। तो बैरिस्टर गौर ने जवाब दिया कि आप मुझे बदनाम कर रही है। इसका फौरन नतीजा ये निकला कि इन्होंने जनाब अली मोहतरमा अलीमा खानम ने सोशल मीडिया ब्रिगेड को पीछे डाल दिया कि बैरिस्टर गौर ने खान से मुलाकात से इनकार कर दिया, जबकि उसको कोई अफरी नहीं हुई थी। जी नहीं पंजोता साहब, ये हुआ अडियाला के बाद, आप थे वहां? नहीं, मेरे सामने तो कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई। शेर अफजल मरवत साहब अपना मौक़िफ़ लेकर फिरते हैं, इसका रिस्पॉन्ड तो मेरा ख्याल में बैरिस्टर गौर साहब ने भी किया है कि कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं मेरी उनके साथ हुई। ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि देखें 8 फरवरी पे आ जाए। देखें 8 फरवरी बिल्कुल। देखें उससे पहले मैं खान साहब की सेहत के हवाले से बात करना चाहूँगा। इमरान खान साहब तक अभी तक किसी डॉक्टर की रसाई नहीं दी गई। उनको वो कह रहे हैं ना, तशवीशनाक बात नहीं है, हमने अपने डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट करा लिया। देखें रूल्स जो 795 है, ठीक है जी, प्रिजन रूल्स 1978 जो कि ज़ियाउल हक के दौर के अंदर बनाए गए थे, उसके मुताबिक कोई भी कैदी, चाहे वो सजा याफ्ता है या अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसका राइट है कि अगर वो कहीं बीमार होता है या इस तरह की सूरत हाल होती है जैसे शिफ्ट किया गया, तो उसकी फैमिली को इंटीमेट किया जाता है। लेकिन क्योंकि इनके पास, ये खुद बताते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमने पूछ के बताना है, तो इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा जी कि हमारे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि उनको शिफ्ट किया गया है। उसके बाद पूरा 3-4 दिन गुजर गए, फिर जाकर उन्होंने कहा जी नहीं बिल्कुल जी, वो 20 मिनट के लिए लाए गए और उनका इलाज वगैरह हुआ है और फिर दोबारा शिफ्ट कर दिया गया। देखिए 2018 के अंदर नवाज शरीफ साहब को पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया और उस वक्त उनकी फैमिली को हर तरह की इंटीमेशन भी थी, डॉक्टर साथ, उनके जाती मौले साथ रहते थे, लोग मिलते थे। इसी तरह 2019 के अंदर जब वो कोटपत लखपत जेल के अंदर थे तो उनको सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर लाया गया। उस वक्त भी उन तक तमाम लोगों की रसाई थी, फैमिली की रसाई थी, किसी किस्म का कदगन नहीं था। तो ये इमरान खान साहब को मेंटली टॉर्चर करके, फस्तायत दिखा के अपनी जो असल, आज अगर आप इमरान खान का ट्वीट देखें ना तो उसके अंदर उन्होंने लिखा कि मुझे जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी हेल्थ के हवाले से पता चला तो मुझे अफसोस है और मैं बिल्कुल फौरी तौर पर मैंने अहकामात जारी कर दिए हैं कि उनको तमाम फैसिलिटेशन उनकी की जाए, किसी किस्म का उनके इलाज के अंदर जो है वो कोई मामला ना हो। इमरान खान ने तो कभी कदगन, तो ये लेकिन अपने अपने ज़र्फ की बात है। जहाँ तक इकरारुल हसन ने बात की 8 फरवरी के बाद, मैं उस पर बात करूँगा। 8 फरवरी को पहिए जाम शटर डाउन हड़ताल है
اور 7 مشعل بردار جو جلوس ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ تعالی نکالنے ہیں، شام ہوگی جو ہی. اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ کریک ڈاؤن وہ جاری ہے. اگر ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں یا ہم موبلائزیشن نہیں کر سکتے یا لوگوں تک ہم کنوے نہیں میسج کر سکتے، تو آپ نے جو 93 لوگ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر آپ نے گرفتار کیے ہیں چھاپوں کے اندر، 100 سے زیادہ تعداد ہے. حلیم عادل شیخ نے ایک پورا فگر دیا ہے، نام بھی ان کے دیے ہیں. 93 لوگ جو ہیں جن کا نام ہمیں کنفرم ہو گیا وہ گرفتار کیے ہیں. پنجاب کے اندر چھاپے، میرے اپنے صدر جو ادھر تھے بھیرا کے، عارف تطلع، ان کے گھر میں چھاپا مارا گیا، میرے گھر میں چھاپا وہاں پہ مارا گیا. اسی طرح اور کارکنوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. ہر جگہ پر یہ فسطائی جاری ہے. انہوں نے ایک جو لاہور کے اندر ہوگی، لیکن آپ کی پارٹی میں جو اس حالات ہے، بسنت کا انہیں اعلان کیا. چھوڑے بسنت، آپ کل سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں، پارٹی آپ کی کوئی لائے عمل نہیں دے رہی. آپ یہ شکوے نون لیگ کے ساتھ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس لائے عمل کیا ہے؟ آپ جا کے 2 گھنٹے اڈیالہ بیٹھتے ہیں، پھر آپ جا کے سپریم کورٹ کے باہر بیٹھتے ہیں، ہم جی لائے عمل دیں گے، ہم لائے عمل دیں گے. کیا لائے عمل دیں گے؟ آپ کی پارٹی کے اندر اتنی، اب حالات تو یہ ہیں کہ آپ کی پارٹی کے فیصلے جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے، آپ کی پارٹی کے فیصلے جو ہے وہ علامہ ناصر صاحب کریں گے. تو پھر آپ کی پارٹی ہے کہاں سر؟ بیانات تو دیکھیں، آج سلمان اکرم راجہ کی ٹویٹ اٹھا کے دیکھیں. آپ کی باتیں جو ہیں آپ نے جو کی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اڈیالہ جیل کے باہر بھی سارا دن ساری رات 3 بجے تک بیٹھے رہے. ان کو جوں کی تو نہیں رہیں گی. ایک ڈاکٹر تک کی رسائی نہیں دی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سیاسی گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر نے کون سا پہلے سیاسی آ کے بیان دیا ہے؟ ان کی فیملی آئی تھی بشرا بی بی کی، انہوں نے کون سا آ کے بیان دیا ہے؟ بشرا بی بی کون سا سیاسی گفتگو کرتی ہیں؟ تو یہ ان کے سارے بہانے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت تو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے. ہم سپریم کورٹ بھی گئے، چیف جسٹس سے ملے، ہم اٹارنی جنرل. دیکھیں اس بات کو بھی آپ تسلیم کریں. ایک بیان مجھے عمران خان صاحب کا دکھا دیں جو انہوں نے ملک ٹویٹس کے اندر کیا ہے. آپ فسطائیت بند کر دیں. کیا فسطائیت نہیں ہو رہی؟ کیا چھاپے چادر عوام کا مینڈیٹ، جمہوریت پر حملہ، 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، مخصوص نشستیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی؟ وہ نہ بات کریں، وہ قوم کی بات کرتے ہیں. اگر وہ عمران خان غلط ہیں تو آج لوگ سپورٹ چھوڑ دینا. اقرار الحسن صاحب کی ایک بات کا جو میں جواب دینا چاہوں گا، میں بریک لے لوں، پھر آؤں گی آپ کے پاس تو آپ اس کا ضرور جواب دیجیے گا. لیکن اقرار، میں بریک لے کے بعد آپ کا جب نمبر آتا ہے تو کوئی سا بریک لے لیتی ہوں. اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا عمران خان کی مقبولیت آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ قائم ہے، یا یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں اور جس فسطائیت کا ذکر نہیں پنجوتا صاحب کرے، اس پہ کوئی حقیقت ہے اور اس سے کیا لوگ پیچھے ہٹے ہیں؟ جو پی ایم ایل این کہتی ہے کہ اب وہ مقبولیت نہیں رہی ہے. آپ بڑا عوام میں بھی جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بریک لیتی ہوں، واپس آتے ہیں. کوئی پلیز. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی اپنی انا کے قول سے باہر نہیں نکلتی. اقرار، کیا دیکھتے ہیں آپ اس وقت؟ آپ نے ایسے موقع پہ ایک جماعت بنائی ہے جس وقت پی ٹی آئی کی کہا تو یہ جاتا ہے کہ بہت زیادہ قبولیت ہے، یقیناً ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ کا کیا ہے اس پر؟ اپنا تجربہ آپ کا کیا کہتا ہے، یا آپ کی جو وٹنس آپ نے جو بھی کیا ہو وہ آپ کا کیا کہتا ہے، اور کس حد تک آپ اس کو پی ٹی آئی کو اپنے موقف پہ صحیح دیکھتے ہیں کہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں، یا پی ایم ایل این والے کی بات میں وزن ہے؟ بالکل، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین لیڈرز میں سے اس وقت عمران خان ایک ہیں، اور شاید پی ٹی آئی بھی یہ نہیں کہتی تھی، میں بھی کہتا تھا کہ 90% تک پاپولیرٹی ہے عمران خان صاحب کی، اور یہ بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ اس وقت سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ ہمارے سیاسی لیڈرز سیاسی انتقام کا نشانہ بنتے رہے ہیں. میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں اور مانتا ہوں کہ 2024 کا جو مینڈیٹ ہے بڑی بدترین دھاندلی کے بعد چرایا گیا پاکستان تحریک انصاف سے. یہ ساری باتیں ہیں، اور آج بھی ہم نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم 8 فروری کی جو پاکستان تحریک انصاف کی کال ہے اس میں ہم آواز ہیں. آلدو کہ ہم شٹر ڈاؤن یا ہڑتال یا اس کو تو انڈورس نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ ان کا استحقاق ہے پرامن احتجاج کرنا دھاندلی کے خلاف، اور ہم اس میں ہم آواز ہیں اپنی بساط، اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کے مطابق. لیکن دیکھیے، اس نظام کے یا بار بار کی اس دھاندلی کے یا بار بار اس طرح سے سیاسی جو رہنما ہیں ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے کے اس سلسلے کو روکنا کیسے ہے، بس اس پر بحث ہے. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک شخصیت کے لیے ایک تحریک چلا کر یا مزاحمت چلا کر کامیاب ہو سکتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ایک شخص کے لیے چلنے والی کوئی تحریک یا مزاحمت کبھی کامیاب نہیں ہوئی. آپ نے بھی یہی کہا کہ اوپر خان ہے نیچے عوام ہے، اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیاں تو ہے ہی نہیں. ایک آدمی ہوتا ہے، ایک فیملی ہوتی ہے، وہ آدمی جیل میں چلا جاتا ہے تو بھی پارٹی تتر بتر ہو جاتی ہے، اس آدمی کو جدے بھیج دیا جاتا ہے تو بھی پارٹی تتر بتر ہو جاتی ہے.
تو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس نظام کو اگر آپ شکست دینا چاہتے ہیں، اگر بار بار کی جو غیر آئینی مداخلت ہے اس کا سد باب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ادارے کے مقابلے میں شخصیات کو لانے کی بجائے ادارے کے مقابلے میں ایک عوامی جمہوری ادارہ قائم کرنے کی کوشش کیجئے، جیسے جمہوری ادارے سیاسی جماعتوں کی شکل میں ساری دنیا میں موجود ہیں، جہاں وہ کسی آدمی کی یا خاندان کی ملکیت نہیں ہوتے، جن میں انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں، یہ آپ کے پاس سولوشن ہے ملک کو آگے بڑھانے کا. ٹھیک ہے، فیئر انف. اختیار ولی صاحب اب کیا کریں؟ بالکل یہی سولوشن ہے، بالکل یہی سولوشن. اختیار ولی صاحب 8 فروری کی انہوں نے کال دے رکھی ہے اور آپ پنجاب میں بسنت ہونے جا رہی ہے، ان کی کال یہ واپس لے لیں، ایسی کوئی آفر ہے آپ کے پاس اختیار ولی صاحب؟ کیسی آفر؟ مطلب کہ یہ کال واپس لے لیں کہ بھائی آپ ان کو بٹھائیں، ان کو ان سے بات کریں، مذاکرات کر لیں، کسی سے بات کر لیں کہ بھائی ہم آپ کو یہ کر دیں گے. میرے خیال میں آفر تو انہوں نے خود رد کر دی تھی. اچھا، میں نے اس سے پہلے اس سیگمنٹ میں بتا دیا تھا کہ پرائم منسٹر نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ذرا اپنا 8 فروری کا احتجاج کر کے آتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ذرا اپنا شوق پورا کر لیں، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر. اچھا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بھی کہا اور اقرار نے بھی کہا کہ عمران خان جو ہے پاپولر لیڈر ہے. یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا. مجھے پاپولیرٹی از سم تھنگ ایلس. پھر جب ووٹ ڈالنے پہ بات آتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ مجھ سے اگر پوچھے تو شاید اقرار الحسن، شاید اقرار بھی اس بات کے ساتھ ایگری نہ کرے. مجھے اقرار الحسن جو ہے وہ عمران خان سے زیادہ مقبول نظر آتا ہے اگر ملک کے اندر کی بات کریں. مجھے کچھ اور لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ مقبول نظر آتے ہیں. لیکن لیڈر بننا جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، مقبولیت کچھ اور ہوتی ہے. کسی خاص وجہ شہرت جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن بحیثیت ایک لیڈر وجہ شہرت بننا دیٹ از سم تھنگ ایلس. میں کہتا ہوں پرفارمنس بیسڈ مقبولیت جو ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. اور کچھ سٹنٹ مار کے جب بندہ کوئی مقبولیت حاصل کرتا ہے وہ بڑی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے. مطلب اگر آج میں بات کروں تو میری اس بات کا آپ میں سے بیٹھے ہوئے تینوں لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. عمران خان پاپولسٹ نعرہ لگا کے آیا تھا پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے 2018 میں، جب اس کو ہمارا مینڈیٹ دے دیا گیا تھا 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا، کہیں وہ بنے؟ گورنر ہاؤس پہ بلڈوزر پھیرنے تھے پھیرے، انقلاب لانا تھا لائے، نہیں کر سکے. مدینہ کی ریاست بنانی تھی بنائی، امیر اور غریب کے لیے ایک نظام انصاف رائج کرنا تک کر سکے، ایک نظام تعلیم رائج کرنا تک کر سکے؟ نہیں. جھوٹ تھا، پلندہ تھا، لوگوں کو بے وقوف بنانا تھا. اس کو کہتے ہیں وہ والی سیاست جو ہٹلر لوگ کھیلتے تھے، مزولینی کھیلتا تھا، اور لوگوں کے جذبات سے کھیل کے ان کو بے وقوف بنا کے بوتل میں بند کر کے ان کے پیچھے کاک لگا دیتے تھے. اچھا، اب اگر یہ 8 فروری کو شٹ ڈاؤن ہڑتال کرتے ہیں، پھر وہ مشعل بردار جلوس کا ان کا پروگرام ہے، کیا حکومت وہ کرنے دے گی؟ میں اپنا جو ہم نے بسنت کا اعلان کر رکھا ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم تو صرف لاہور میں منا رہے تھے، یہ پورے ملک میں منائیں. دے آر ویلکم، ضرور کریں اس کو. یہ اچھی بات ہے، یہ ہمارے حکومتی سطح کا آپ ان پروگرام کو جو ہے آزاد چھوڑ دیں گے؟ کوئی گرفتاریاں، چھاپے، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی؟ اگر آزاد نہیں چھوڑا تو یہ آپ کے شو میں آج ندیم حیدر پنجوتا بیٹھ سکتے تھے، وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے. ندیم حیدر پنجوتا صاحب جو ہے بھائی ہمارے چھوٹے، یہ کہتے ہیں میرے گھر پہ چھاپا پڑا ہے. میں کہتا ہوں بڑا بیوقوف کوئی تھانے دار ہوگا جو آپ کے گھر پہ چھاپا مارتا ہے. ٹھیک ہے، میں پنجوتا صاحب سے بات 2 سال سے میں آبزرو کر رہا ہوں. پنجوتا صاحب کسی جلوس میں اپنے ساتھ 4 بندے نہیں لائے. یہ جب بھی آتے ہیں اکیلے آتے ہیں، اپنا موبائل اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، سیلفی بھی بنا رہے ہیں، ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اب جو آپ کے گھر پہ چھاپے مارتا ہے، جو آپ کے گھر پہ چھاپا مارتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا بیوقوف کوئی تھانے دار نہیں. بدر پنجوتا صاحب، ملک کے حالات اس سے جو حالات ہیں وہ بسنت منا رہے ہیں، آپ احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں نکل سکتے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے کہا جی کہ اقرار الحسن صاحب نے کہ پاکستان کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے جب نیچے سے لوگ آئیں گے اور سارا معاملہ حل ہو جائے گا. دیکھیں پاکستان میں نظام ٹھیک ہو سکتا ہے، پاکستان میں رول آف لا ہوگا.
پاکستان میں انصاف ہوگا، پاکستان میں قانون کی بالادستی ہوگی، پاکستان میں جمہوریت ہوگی، پاکستان میں میڈیا آزاد ہوگا، پاکستان میں تمام ادارے اپنی جوسیکشن کے دور میں یہ سارا کچھ تھا؟ بالکل تھا. نہیں تھا سر. مجھے دکھائیں عمران خان نے کالیں کی ہوں، مجھے بتائیں عمران خان نے صحافیوں کو اٹھوایا ہو، مجھے بتائیں انہوں نے ججز کو کالز کی ہوں، مجھے بتائیں 26ویں ترمیم کی ہو. بالکل نہیں، بالکل متی اللہ جان کو اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ حسین صاحب بین تھے، حامد میر صاحب بین تھے، نصرت جاوید صاحب اسکرین پہ نہیں آ سکتے تھے. یو نیم اٹ. سارے کرتے رہے، میں تو ساروں کو دیکھتا رہا ہوں. نہیں کرتے رہے سر، نہیں کرتے رہے. وہاں پر ایسی کوئی قدغن نہیں تھی، کسی کو نہ اٹھایا جاتا تھا، کسی سے نہ پارٹیاں چھڑوائی جاتی تھی، نہ کسی کے اوپر گولیاں چلائی جاتی تھی، نہ کسی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، نہ کسی کو مخصوص نشستیں اٹھا کر دے دی گئی تھی. کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی گئی تھی. یہ تو ساری باتیں ہیں نا، صرف یہ ایک پراپوگنڈا کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے جو ہے ایک جدوجہد کری. کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ 8 فروری کی کال نہ آپ کو دینی پڑے اور حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات؟ تو عوام کا مینڈیٹ ہے نا جی، چوری کیا گیا اور ہم اس کے اوپر یوم سیاہ منائیں گے. انہوں نے اقرار حسن صاحب نے کہا جی کہ جو ہے عمران خان صاحب جو صرف اپنی شخصیت کے حوالے سے سوچتے ہیں. دیکھیں میں ایک اس علاقے سے ہوں جہاں میں مطلب آپ یہ لگا لیں کہ آج تک میں نہ ٹی وی پہ نہیں آیا، آج تک میں نے جو ہے وہاں سے الیکشن نہیں لڑا، آج تک میں جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر میں نے کوئی نمائندگی نہیں کی. میرے جیسے بندے کو آج ٹی وی میں 6-7 پروگرام ہر روز کر رہا ہوتا ہوں. اپنے حلقے سے میں نے ٹکٹ لیا، انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا. سہیل افریدی جس کا اپنا گھر نہیں ہے اس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. وہ تو مان رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے بھی گفتگو کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں سہیل افریدی کے حوالے سے بھی، باقی تمام مدوں کے حوالے سے بھی. اور 28 سال جو انہوں نے اسٹرگل کی ہے، لوگوں نے ان کو تسلیم کیا ہے بطور لیڈر، ان کی سوچ کو پسند کیا ہے، انہیں لیڈ کروایا ہے. اور لوگوں نے دیکھیں 8 فروری کو کر لیا، 8 فروری کو لوگوں نے کر رہا ہوں نا، 8 فروری کو لوگوں نے ثابت کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم آپ ہیں، لیکن نہیں مانا گیا. ٹھیک ہے، تو لوگ عمران خان کو تسلیم کر چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے ڈیسیژن ہمیں لیڈ وہ کرے، نہ کہ وہ قانونیت نہیں ہوگی. بھائی یہ سارے کام ٹھیک کون کرے گا؟ یہ سیاسی ڈکٹیٹرز تو نہیں کریں گے. جب اپنی ان کی باری ہوتی ہے تب یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں. دیکھیے آپ کہتے ہیں جی عمران خان کے دور میں یہ نہیں تھا، یہ آج ہو رہا ہے. بھائی آپ کے دور میں 0.1% بھی تھا تو آج وہ 100% ہے. آج 100% ہے تو کل 1000% ہوگا. تو یہ موازنہ کہ اتنا ہوتا تھا اتنا نہیں ہوتا تھا. یہ رول آف لا بھی، لا قانونیت کا معاملہ بھی، نا انصافی کا معاملہ بھی، غربت بھی، مہنگائی بھی. خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں نا پاکستان کا عام آدمی آج بھی چل رہے ہیں 2014 کے کیسز. نہیں 75 صاحب اور سہیل افریدی اس وجہ سے آگے آ گئے کہ شیخ رشید جیسے اور فردوس عاشق اوان جیسے اور جہانگیر ترین جیسے اور پرویز خٹک جیسے لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے اس مشکل حالت میں. خان صاحب اپنی خوشی سے نہیں لے کر آئے، ان کو یہ موقع نہیں دیا. جب اللہ نے ان کو اقتدار اور اختیار میں موقع دیا تھا تب فردوس عاشق اوان آگے تھی، جب شیخ رشید اور جہانگیر ترین آگے تھی. لیکن بہت اغواکاریوں کے بارے میں بھی بات کیجیے جو پریس کانفرنس جبری طور پر کروائی گئی، اعلیٰ بنایا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا آج عثمان بزدار کہاں ہے؟ جی ایک سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا عثمان بزدار. آج عثمان بزدار عمران خان کا رشتہ دار تو نہیں تھا نا، مروسی سیاست تھی نا سر، انہوں نے اپنے کسی ریلیٹیو کو عہدہ تو نہیں دیا نا. دیکھیں یہ چورن نہیں دیکھنے والا، لوگ جو ہیں عمران خان کو محبت کرتے ہیں. آپ جتنے مرضی ہیں نئی پارٹیاں لے کر آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو کہہ رہی ہوں محبت کرتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں مقبولیت ہے، میں تو لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. 90% سے 1% بھی کم کر کے دکھا دیں، میں آپ کو مان جاؤں گا. چلے ٹھیک ہے. بہت شکریہ نعیم پنجوتا صاحب، آپ کے ٹائم کا اقرار. آپ کا بھی شکریہ اختیار ولی صاحب، شکریہ. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.